सलामती है। सैयदना इमाम हुसैन की ये करबला सीरीज़ आप लोगों के फीडबैक की वजह से अब गली गली कूचे कूचे तक फैल गई है। दुनिया भर से लोग सवालात और अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। तमाम कमेंट्स करने वाले लोग जिएं और सलामत रहें। मेरी ये कोशिश रिसर्च सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो तहकीक करते हैं। ये किसी मसलक या किसी फ़िरके की नुमाइंदगी या उसको खुश या नाराज़ करने के लिए नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम हो मक्के में मौजूद हैं। ये हुसैन जो 3 शाबान को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। मैं तारीख़ के इन औराक को पलट पलट कर परेशान हो चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मदीना मुनव्वरा से शख्स ने 28 रजब को अल्लाह के दीन के खातिर बयान करने का इरादा किया और बैत से इनकार कर दिया। मगर उसकी बात से हर आदमी आकर बारहा अगर कुछ भी कह रहा है तो वो ये है कि ए हुसैन मदीना ना छोड़े। उस शख्स की मुस्तकिल मिजाजी और पुख्ता अज़ाइम ने उसे मक्के में ला खड़ा किया है। शायद मक्के में लोग आकर कहें ऐ हुसैन हम आपके साथ हैं, आप जहां लेके जाएंगे हम वहां जाएंगे, इताअत करेंगे, पैरवी करेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल और आपके नाना ने यही हुक्म दिया है। कुरान भी यही कहता है। मगर अब तक वही हो रहा है जो मदीने से होता चला आ रहा है। हर शख्स मोहब्बतों का इजहार करने के लिए सैयदना इमाम हुसैन आप पे हमारा सलाम हो आपके पास आता है, मोहब्बतों का इजहार करता है और आखिर में सिर्फ ये कहता है कि हुसैन आप ना जाएं, यहीं रहें, या मशवरा मेरा मान लें कि आप वहां जाएं और यहाँ रह जाएं। अब एक कसीर तादाद मक्के में अकाबरीन की आप हुसैन के सामने खड़ी है और एक छोटी सी बात, और वो बात यह है कि हुसैन अगर आप हमारी नहीं मानते तो आप कुरान खोलकर इस्तिखारा कर लें, फिर आपका जो फैसला होगा हम इस पे राजी होंगे। खुद अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसी कदावर शख्सियत ने आगे बढ़ के कहा हुसैन मुझे कूफों और कूफे वालों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये कूफी ना आपके वालिद मोहतरम के हो सके ना आपके बड़े भाई के। हुसैन आप किसी तरह से भी अपने इरादे में कोई तब्दीली ले आए। इमाम ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के कहने पे कुरान से इस्तिखारा करता हूँ और फिर तुम्हें जवाब देता हूँ। अब की बार इमाम ने कुरान को उठाया और एक मर्तबा कुरान की आयतों को सबके सामने पढ़ के सुनाया। जानते हैं इस्तिखारा की जाने वाली कुरान की आयत का माना क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अब रोकने वालों में से कोई भी हुसैन को रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हुसैन ने बुलंद आवाज में फरमाया एक मेरे नाना ने और कुरान की इन आयतों ने मेरी हिमायत का ऐलान कर दिया है। बहुत एक हक है, सच है, और जो कुछ भी मेरे नाना ने फरमाया है वो हो के रहेगा। ऐ मेरे चचाजाद भाइयों और दोस्तों, मेरा इराक जाने का फैसला अटल है। ये मेरा पुख्ता इरादा है क्योंकि खुदावंद मुताल का यही फैसला है। एक मरतबा फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया अगर सफर का इरादा पुख्ता है तो फिर मुमलिकत यमन चले जाए, क्योंकि वो बड़ी वसी और अरीज मुमलिकत है। वहाँ कबीला हमदान आबाद है जो आपके बाप के चाहने वाले हैं, वो आपसे भी मोहब्बत रखते हैं। जब आप वहाँ साकिन हो जाएंगे तो मुमलिकत के इतराफ में अपने वफूद भेजकर अपनी बैत के लिए लोगों को दावत दीजिएगा। वहाँ से आपका एक अजीम लश्कर बन जाएगा। फिर जहाँ कयाम करना चाहें वहाँ कयाम करें। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ इब्ने अब्बास, मुझे आपकी खालिस मोहब्बत का एहसास है, लेकिन मैं कूफे की तरफ सफ़र करने का मुकम्मल इरादा कर चुका हूँ और किसी सूरत में ये इरादा तर्क नहीं करूँगा, क्योंकि इस सफ़र में इराक़ में कुछ ऐसे असरार हैं जिन्हें ज़ाहिर करना इस वक्त ज़रूरी है, और मैं वो सब जानता हूँ जो इस सफ़र में मुझे दरपेश आएगा, क्योंकि अपने जद बुजुर्गवार और अपने बाबा अली से सुन चुका हूँ ये सब चीज़ें। मैं कई मरतबा अपने नाना को ख्वाब में देख चुका हूँ और वो मुझसे कह रहे हैं हुसैन इराक में हम तुम्हारे मुंतज़िर हैं, इराक की तरफ कदम बढ़ाओ। ये मेरा ज़ाती मसला नहीं, अलबत्ता ये रज़ाए इलाही है, और अब मुझे रुक जाने का मशवरा कोई ना दे। ऐसा लग रहा था कि सैयदना हुसैन उकता चुके हैं उन तमाम मशवरों से, नसीहतों से जो सिर्फ और सिर्फ हुसैन को रुक जाने, ठहर जाने और बैत कर लेने का मशवरा दे रही थी। हुसैन इनमें से अब कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे, और जो हुसैन सुनना चाहते थे वो कोई बोलने के लिए तैयार न था। काश के कोई बोल रहा होता हुसैन हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम किसी भी जगह किसी भी मकाम पे आपकी इत्तिबा में पहुंचेंगे, चाहे गर्दनें क्यों ना कटानी हो। मगर इसके बरक्स
خوف کی وضع قائم تھی۔ ایک بار پھر سے آواز آئی، اے حسین، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو آخری درخواست یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے پریشانی اور دقت کا باعث بن جائیں گے۔ حسین نے فرمایا، ان عورتوں کو کہاں چھوڑوں تمہارے خیال سے؟ ان کو کیس کیس سپرد کروں؟ ہن وداع یا رسول اللہ، ہن ایضا لا تفارقنی۔ یہ عجیب جملے تھے۔ حسین نے فرمایا، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، ورنہ میں ان کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں معلوم حسین یہ جملے کہہ کر سامنے والوں کو یہ احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ میں حسین اکیلے چھوڑے جانے کے لیے نہیں ہوں، یہ بیٹیاں، بہنیں اور مستورات تک میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تمہارے لوگ میرے ساتھ نہیں چل رہے؟ اب بس ہو چکی تھی، اب کسی سے حسین یہ مشورہ نہیں سننا چاہتے تھے، یہاں تک کہ چاہنے والوں میں سے عزیز ترین لوگوں نے آگے بڑھ کے ایک مرتبہ کہا کہ حسین، ہمیں آپ کے جانے کا ارادہ ہو چکا ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں حسین، ہم آپ کی خدمت میں کوفیوں کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ رک جائیں، مگر کوفہ جانے جیسی جگہ نہیں ہے۔ کوفی غدار ہے، کوفی بے وفا ہے، ان میں سے ایک شخص بھی آپ کی حمایت کے لیے نہیں نکلے گا۔ حسین، آپ کا کوئی لشکر کوفے میں انتظار نہیں کر رہا۔ اور پھر حسین نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے چپ ہو جانے کو کہا۔ حسین نے پھر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایسا نظر آتا تھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لشکروں کے لشکر، فوج اور صرف فوج آسمان سے زمین پہ اتر رہی ہے۔ یہ سب ملائکہ، یہ سب نہ دکھنے نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق اللہ کے حکم سے حسین کی معاونت کے لیے تیار تھی، اور یہ تعداد میں اتنی زیادہ تھی کہ زمین کا چپا چپا بھر گیا تھا۔ اب حسین نے فرمایا، اگر مجھے وقت مہلت دیتا تو ان لشکروں کے ذریعے اپنے دشمنوں سے جنگ کر لیتا، اور مجھے کوفے کے کسی شخص کی ضرورت نہ ہوتی، نہ ان کی نہ تمہاری۔ لیکن یاد رکھو، خدا وحدہ لا شریک کی رضا ہے اور اس کی مرضی ہے کہ میری زندگی اب تمام ہونے والی ہے، لہٰذا خود اپنے قبرستان جا رہا ہوں۔ مگر یہ مت سمجھو کہ میں کچھ جانتا نہیں ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے اور میرے اصحاب کی قتل گاہ وہاں ہے۔ میرے سب اصحاب اور ہاشمی جوان سوائے علی ابن الحسین کے قتل کر دیے جائیں گے، اور میرے بعد وہی امام ہوں گے۔ اب بات نصیحتوں سے، خواہشوں سے، گزارشوں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ حسین کسی بھی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حسین نے سواریاں باندھ لی تھیں، اب مکے کو الوداع کہنے کا وقت تھا۔ عجیب بات ہے کہ 8 ذی الحج ہی کو امام حسین نے مکے کو الوداع کہا، خاص اس وقت میں کہ جب حج پورا ہونے والا ہے، یعنی اب 2 ہی دن باقی ہیں، حج تمام ہو جائے گا۔ مکے، مدینے اور اہل اسلام میں عید منائی جائے گی، حاجیوں سے گلے ملا جائے گا۔ حاجی مشقتیں سہنے کے بعد بڑی دور کا فاصلہ طے کر کے مکے میں آئے ہیں کہ کسی طرح سے خانہ خدا کی زیارت کریں، اور یہ 8 ذی الحج کا سفر مکے میں بیت اللہ شریف میں گزارے۔ مگر حسین 8 ذی الحج کو اپنے احرام کو، جو کہ حاجیوں کا احرام ہے، فوراً سے عمرے میں تبدیل کرتے ہوئے، مکے والوں کو الوداع کہتے ہوئے، فوراً سے مکہ چھوڑ کر مکے کی سرحدوں پہ تشریف لے آنے لگتے ہیں۔ ابھی یہ بات مکے میں پھیلی ہے۔ عمرو نے اپنے بھائی یحییٰ کو ایک گروہ کی سرپرستی میں لشکر سمیت بھیجا کہ جاؤ حسین کو روکو، اور یہ صرف اس لیے کہ امام کوفے نہ جا سکے، حضرت مکہ میں رک جائیں۔ لشکر کی بھی یہی خواہش تھی۔ لشکر نے امام کا راستہ آ کر روک لیا۔ یا حسین، کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبوا، واپسی آؤ، ہم تمہیں مکے سے نہیں جانے دیں گے، یہ حاکم کا حکم ہے۔ کیا کوفہ جانے جیسی جگہ ہے کہ یہاں اور وہاں کا کوئی مالک اور وارث نہیں ہے؟ ہم آپ کو بھی یہاں سے قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ بلکہ ان تمام گستاخوں میں سے ایک نے تو اس حد تک جسارت کی کہ کہا، اے حسین، کیا خدا سے نہیں ڈرتے؟ اس قدر جمعیت کے ساتھ حج نہیں کر رہے؟ کیا خدا نے تمہارے نصیب میں حج نہیں لکھا ہوا؟ تم خانہ خدا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، لوگوں کے عقائد کو کمزور کر رہے ہو، اور آپ کو یہ کام یہاں رہ کر کرنا ہی تھا تو آئے کیوں تھے؟ تم امت میں اختلاف اور تفرقہ ڈال رہے ہو، تم اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کو متنفر کر سکو۔ سیدنا حسین نے پہلے تو نرمی سے فرمایا، لکم دینکم ولی دین، میرے اپنے اعمال، تمہارے اپنے اعمال،
میرے نفع نقصان کے معاملات الگ، تمہارے الگ، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ آئے قوم، تمہارا خیال ہے کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا تاکہ تمہارا مقصد پورا ہو جائے اور میرا خون بہنے لگے اور خانہ خدا کا احترام کم ہو جائے؟ میں نے 25 حج کیے ہیں۔ حجت الاسلام کا کیا قیام ہے یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن اس مرتبہ ان ایام میں یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں بلکہ حرام سمجھتا ہوں، اور کسی کو میرے اس معاملے پر بحث کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ فرمایا اور اپنے رستے آگے چل پڑے۔ چند ایک سپاہیوں نے جسارت کر کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی تو بنی ہاشم کے نوجوانوں نے غضبناک طریقے سے تلواریں نکال اور نیزے سیدھے کر لی۔ نیز اس لشکر پر حملہ بھی کیا گیا۔ لڑائی ہوئی اور لڑائی اس نوعیت کی ہوئی کہ شور و غل مچ گیا۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ سفر عراق کی طرف آغاز، کوفے کی طرف جانے والی سواریاں اب اپنا پہلا جہاد کر رہی ہیں، مگر حسین یہ چاہتے نہیں تھے، لہٰذا حسین نے کسی بھی طرح ان معاملات کو سرخی نہیں بننے دیا اور آپ نے پرامن طریقے سے کوفے کی جانب قدم بڑھائے۔ مگر یہ دو کام جو بہت اہم تھے آپ نے سر انجام دیے۔ ایک یہ خطبہ جو آپ نے مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ خطبہ اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جس میں آپ نے خود اپنی شہادت کی طرف واضح طور سے اشارہ کر دیا۔ اور دوسرا، بنی ہاشم کو ایک خط لکھا۔ مکے میں دیے جانے والے اس خطبے کے بلند اور قامت والے جملے یہ تھے: تعریف خدا کے لیے، قوت کا مالک وہی ہے، اللہ کا درود و سلام ہو اپنے رسول پر۔ بنی آدم پر موت ایسے حتمی ہے جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں ہار ہوتا ہے، یہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ مجھے شوق ہے کہ میں اپنے بزرگوار یعقوب و یوسف سے جا ملوں۔ میرے لیے اس سرزمین کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں میرا پیکر گرے گا، لہٰذا مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیڑیے میرے جسم کے ارد گرد ہے۔ یہ سرزمین نواویس اور کربلا کے درمیان ہے، کوئی اسے نہیں ہٹا سکتا جو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ ہم اہل بیت اللہ کی رضا پر مکمل طور پر راضی ہیں۔ جو شخص بھی ہماری راہ میں جان قربان کرنا چاہتا ہے اور خود کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ ہم اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، جو بھی چلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور میں بارہا یہ جملے نہیں کہوں گا۔ اس خطبے کا اثر کیا ہوا یہ میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس خطبے کے اثرات تاریخ کے سامنے خود چیخ چیخ کے اپنی گواہی دیں گے۔ ہاں، مگر دوسرا وہ کام جو سیدنا حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے فرمایا وہ ایک خط ہے جو اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو لکھا۔ اس خط کے جملے بھی بڑے منفرد ہیں۔ آپ نے کہا مجھے کاغذ اور قلم لا کے دیے جائے۔ بنی ہاشم کے نوجوان دوڑے اور آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دیا۔ آپ نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ میں سے جو شخص بھی مجھ سے ملحق ہو جائے وہ شہید ہو جائے گا، اور جو شخص مجھ سے ملحق ہونے سے باز رہا تو وہ کبھی بھی کامیابی تک نہ پہنچ سکے گا۔ یہ خط لکھا، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو تھمایا اور سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا۔ اب جن لوگوں نے آپ کے ساتھ چلنے کا مکمل ارادہ کر لیا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں سے بڑے نام عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عبداللہ بن علی، محمد بن علی، ابراہیم بن علی، حضرت عباس بن علی، اور اس طرح کے 7 افراد شامل تھے۔ یہ اولاد حضرت علی تھی، یہ آپ کے بھائی تھے۔ ان میں سے امام حسن، آپ پہ ہمارا سلام ہو، کہ 5 بیٹے سفر کا لباس پہن آپ کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ 5 کے نام تاریخ نے حسن بن حسن، قاسم بن حسن، جناب احمد بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، اور مسلم ہی کی اولادوں کے نام بھی نقل کیے ہیں۔ ایک طرف اولاد علی ساری کی ساری امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، کہ آپ کے ساتھ چلنے کے تیار تھی، اور دوسری طرف خود آپ کے فرزندان جن میں سے ہر ایک کا نام علی تھا، علی علی علی، اور شاید اس کثیر تعداد میں علی کے ناموں والے نوجوان آپ کے ساتھ شجاعت اور بہادری کا دعویٰ کرتے ہوئے ہر قدم پہ آپ کے ساتھ وفا سے وفا نبھانے کا وعدہ کر رہے تھے۔ بنی ہاشم کے تمام تر نوجوان جو خاص طور سے امام حسین سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کو اشارہ مل چکا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، بلکہ حسین کے ساتھ جانا اب کوئی آپشن نہیں بلکہ واجب ہے، فرض ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تمام لوگ آمادگی کے ساتھ اب تیار تھے۔ سواری جانے کو تھی کہ اچانک سے ایک خاتون تشریف لائی۔ یہ خاتون کون ہے؟
ان کے آنے کے اوپر ایک آواز بلند ہوئی، عباس بن علی پکارے، غضوا ابصارکم وضاعوا رؤوسکم، اپنی آنکھیں نیچے کر لو اور اپنے سروں کو بھی جھکا لو۔ یہ کون خاتون ہے کہ جو قافلے میں شامل ہونا چاہتی ہے اور ان تمام مردوں کے ساتھ آپ کا ایک خاص کردار ہونے لگا ہے، ان تمام مردوں کے ساتھ آپ کی اہمیت ان سب پہ حاوی ہے، جہاں ہر نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ خاتون بھی آگے بڑھ کے حسین کو کسی صورت تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ ہے ثانیہ زہرا، جناب عالیہ ملکہ شہزادی زینب بن علی، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ حضرت عباس کی صدا سنتے ہی لوگوں نے اپنے چہرے دیواروں کی طرف کر لیے اور سروں کو نیچے جھکا لیا۔ بنی ہاشم کے نوجوانوں کو سروں کو جھکائے کھڑے ہوئے دیکھ کر، لشکر کی صورت میں اس طرح تیار کھڑے ہوئے دیکھا، آپ نے قدم آگے بڑھایا، حضرت عباس آگے بڑھے، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم نے آپ کو سہارا دینے کی کوشش کی، جناب سیدنا حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا اور احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس شان و شوکت کے ساتھ آپ سواریوں پہ سوار ہونے لگی ہے، اور اب جنہیں دیکھنے کی اجازت تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ملکۃ العرب کی نواسی حسین بن علی کے ساتھ ہر قدم پر موجود ہوگی۔ مکے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو امام حسین کے مکہ چھوڑنے پر غمزدہ نہ ہو، دکھی نہ ہو، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بیت اللہ خود بھی رو رہا ہو، خانہ کعبہ خود ہی سوچ رہا ہو کہ اے حسین، اسے چھوڑ کے جانا خاص طور سے حج کے ایام میں کسی بھی طرح سے مجھے راس نہیں آ رہا۔ امام حسین، ہمارا سلام ہو آپ پر کہ آپ کا قافلہ اب مکے سے نکلتا ہوا وادی تنعیم تک آ چکا تھا۔ وادی تنعیم پر دو نوجوان دوڑے ہوا ہے۔ یہ دونوں عبداللہ ابن جعفر کے فرزند تھے، ایک اون اور دوسرے جعفر۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک خط تھا، اور یہ خط ان کے والد عبداللہ ابن جعفر نے بھیجا تھا۔ خط کھول کر امام نے پڑھا تو اس پر لکھا تھا، اے امام، آپ کچھ دیر یہاں ٹھہریے، میں آپ کی معاونت اور حمایت کے لیے تشریف لا رہا ہوں، بس تھوڑی سی دیر، اور تھوڑی دیر بعد میں آپ کے درمیان موجود ہوں گا اور میرے پاس ایک امان نامہ بھی ہوگا۔ ابھی امام نے یہ خط پڑھا ہی تھا کہ حرمین شریفین سے خود عبداللہ ابن جعفر دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے حاکم کا امان نامہ آپ کے ہاتھ پہ رکھا اور حضرت سے واپس آنے کو کہا۔ حسین نے آپ کے امان نامے کو ایک طرف کر دیا اور کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر پہ مجھے مامور فرمایا ہے۔ فوراً سے عبداللہ ابن جعفر مضطرب ہو گئے، کہا اگر حضرت کا یہی ارادہ ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں اور ہر طرح سے معاونت کروں گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، عبداللہ، آپ کی نگاہیں بھی بہت کمزور ہو چکی ہیں، میں اس سفر میں آپ کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ عبداللہ ابن جعفر نے آگے بڑھ کے کہا، یہ میرے دونوں بیٹے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے بھی کچھ افراد جو کوفے کی طرف جانے لگے تھے یا پھر کرائے کے لیے اپنے اونٹوں کو پیش کرتے تھے، اور یہ شتربان تھے، انہوں نے اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امام جب کوفہ جائیں گے تو چونکہ نواسہ رسول ہیں، ان کا والہانہ استقبال ہوگا اور ہمیں بھی بڑی نعمتوں سے اکرام سے نوازا جائے گا، امام کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امام نے ان سے ان کے اونٹوں کی قیمت پوچھی یا کتنا کرایہ لیں گے یہ جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت معمولی رقم دے دیجیے گا۔ امام نے ان کو زیادہ رقم دینے کا ارادہ کیا۔ امام نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ گنتی کے چند افراد تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ جب شاندار استقبال ہوگا تو ہم اسی نعمت اور خزانے کو اپنے ساتھ لے آئیں گے، کرائے کی بھلا کیا اوقات ہوگی۔ اب امام اور آگے بڑھے، آگے تاریخ کے ایک بڑے مشہور کردار سے امام کی ملاقات ہوئی۔ وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام کاروان کو لے کر صفا میں پہنچے اور حضرت اپنے خیمے میں آرام فرما تھے تو مشہور زمانہ شاعر فرزدق بن نعاب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرزدق ہی سے منقول ہے کہ اس نے 60 ہجری کو اپنی ماں کے ساتھ حج بیت اللہ کیا، یعنی اسی سال کہ جب امام نے حج کو ترک کیا تھا۔ جب مکے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت امام حسین مکے سے تشریف لا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، خدا آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کی خواہش ہو، کیا وجہ ہے کہ مناسک حج ادا نہیں کیے اور مکہ کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، اگر میں جلدی مکے کو نہیں چھوڑوں تو مجھے گرفتار کر لیں گے یا پھر مجھے جان سے مار دیں گے۔ ساتھ ساتھ امام نے یہ سوال بھی رکھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ایک عرب ہوں۔ فرزدق کہتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا، البتہ
چونکہ میں کوفے کی طرف سے آ رہا تھا، مجھ سے آپ نے فرمایا کہ کوفے کی کیا خبر ہے؟ جواب میں فرزدق نے وہ تاریخی جملے کہے، کہا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے، تمام امور خدا کی قدرت میں حاضر ہے، ہر شخص اور ہر شے پہ اسی کی قدرت ہے۔ آگے بڑھ کے فرزدق نے مناسک حج کے حوالے سے چند سوال پوچھے، جس کا امام نے بخوبی جواب دیا۔ فرزدق کہتا ہے کہ میں بعد میں یہ خیال کرتا رہا کہ کاش میں اس وقت امام کو نہ چھوڑتا، بلکہ آپ کی خدمت میں رہ کر شہادت حاصل کر لیتا۔ شاعر فرزدق کو امام اچھی طرح جانتے تھے، مگر اس طرح سے گفتگو کرنے کا مقصد صرف اس کے راز کو راز رکھنا تھا۔ فرزدق نے امام کو وہ خبر دی جو امام کے لیے نئی نہ تھی، مگر انتہائی افسوسناک ضرور تھی۔ اس نے پورا کوفے کا ماجرا امام کے سامنے رکھ دیا۔ مسلم بن عقیل کا ماجرا۔ وہاں کوفے میں مسلم بن عقیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے انتہائی نڈھال ہو چکے تھے اور فوج نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دھوکہ دینے کے بعد جعلی امان نامہ ان کے سامنے رکھا گیا اور پھر اس جعلی امان نامے سے مکر کر کسی بھی طرح سے ان کو دربار میں لانے کی کوشش کی گئی۔ جب دربار میں مسلم بن عقیل کو لایا گیا تو آپ پیاس سے نڈھال تھے۔ سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس سے ہر شخص پانی پی سکتا تھا۔ جناب مسلم نے اسے دیکھ کے کہا، مجھے پانی پلایا جائے، مجھے پیاس ہے، مجھے بھی پانی دے دو۔ عمروں نے پکار کے کہا، اے مسلم، یہ تو ٹھنڈا پانی ہے، معاذ اللہ تم کو جہنم کا پانی یعنی زقوم پلایا جانا چاہیے۔ مسلم نے فرمایا، لعنت ہو تم پر، تو کون ہے جو اطرت پیغمبر کو یہ جواب دے رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو حق کو جانتا ہوں لیکن تم نہیں جانتے۔ میں امت کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ تم دھوکہ کر رہے ہو، میں اول الامر کی اطاعت کر رہا ہوں اور تم مخالفت کر رہے ہو، تم معصیت کر رہے ہو۔ مسلم نے فرمایا، تم کس قدر سخت دل اور کس حد تک بے حیا انسان ہو۔ یہ کلام سن کر عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو پانی لانے کو کہا اور وہ غلام پانی کا پیالہ لایا اور سیدنا مسلم بن عقیل کے سامنے رکھ دیا۔ مسلم پیالے کو منہ سے لگانا چاہتے تھے کہ اچانک، اور اب سامنے سے امیر کے آنے کے اعلانات ہو چکے تھے۔ جیسے ہی خوف و ہراس کی یہ بولتی علامت، عبید اللہ ابن زیاد دربار میں آیا۔ سب کے سب چھک چھک کے عبید اللہ ابن زیاد کو سلام کرنے لگے، مگر ایک شخص زنجیروں میں قید ہونے کے باوجود سر اٹھا کے کھڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ مسلم بن عقیل نے کہا، السلام من تبع الہدی، اسی پہ سلام ہوتا ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، امیر کا نام لے کر امیر پہ سلام کرو مسلم۔ مسلم خاموش رہے اور مسکراتے رہے، یہاں تک کہ دربار میں موجود سارے لوگوں نے کہا، اے مسلم، امیر تجھ سے اچھی طرح پیش آئے گا، سلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہمارے امیر المومنین ہے، یہ امیر ہیں عبید اللہ ابن زیاد، انہیں سلام کرو۔ اور مسکراتے ہوئے لہجے میں مسلم بن عقیل فرمانے لگے، ما لی امیر غیر الحسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ابن زیاد اپنی ذلت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے فرزند عقیل، تم اسی لیے کوفے آئے ہو نا کہ لوگوں میں اختلاف ڈالو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ اور بعض کو بعض پہ ترجیح دو اور پھر بعض کی تردید کر دو؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ مسلم نے کہا، خدا کی قسم، میں نے اپنا کام اپنی ثوابدید سے نہیں کیا، بلکہ اس شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ تیرے باپ زیاد نے کوفے کے نیک اور شریف لوگوں کا قتل عام کیا ہے اور محض چند لوگ باقی بچے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی طرح حکومت کرنے والے حکومت کا حق نہیں رکھتے، یہ شریعت کو پامال کر رہے ہیں۔ ہمیں اہلیان کوفہ کے خطوط ملے ہیں اور یہ اس بات کے دعوے دار بھی ہیں جو تم کر رہے ہو۔ ہم کتاب خدا اور سنت رسول کی اتباع کرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولنے آئے ہیں۔ ابن زیاد ناپاک چیخ اٹھا اور اس نے کہا، اے مسلم، تمہاری اس قدر اہمیت نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا کام اور انصاف کے ساتھ کرو۔ اور مسلم، معاذ اللہ، تم تو مدینے میں شراب پیتے تھے اور تم آج کوفے والوں میں امامت کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اے ظالم، مسلم نے فرمایا، تم اللہ کے دشمن ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ جب وہ مسلم بن عقیل کو اپنی زبان سے خاموش نہیں کر سکتا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، اور یہ گالیاں جناب حسن، جناب حسین اور خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے دینا شروع کی۔
जनाब मुस्लिम इन गालियों को नजरअंदाज करते हुए आंखों को बंद कर कर चीख कर कहने लगे कि तेरा मुझसे मुकाबला है, अगर मर्द है तो मेरा सामना कर, और अगर कोई सजा सुनाना चाहता है तो मुझ पे सजा सुना, अपनी जुबान को रोक। अब दारुल अम्मारा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की जुबान से निकलने वाली गंदी और गलीज गालियां गूंज रही थी कि मुस्लिम बिन अकील ने कहा, अए ज़िनाज़ादे, तेरा बाप इन गालियों का ज्यादा मुस्तहक है, और इन बद जुबानों के असल हकदार वही हैं। अल्लाह का खौफ खा और रसूलुल्लाह के खान वादे के साथ यूं ना पेश आ, और जो इरादा तूने मेरे कत्ल का कर रखा है सो उस पे कायम रहे और अपनी जबान को रोक। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुस्लिम बिन अकील की आंखों में मौत का एक पल खौफ नहीं देख पाया, तो इसने फौरन से कहा कि ठीक है, मैं अब तुझे कत्ल कर दूंगा। हाँ, मैं ये जानता हूँ। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि किसी शख्स को आगे करो ताकि मैं अपनी आखिरी वसीयत कर सकूं। और इस आलम में कोई भी शख्स मुस्लिम का साथ देने को आमादा न था। शायद कोई एक आदमी भी ऐसा ना था कि जो मुस्लिम को ये कहता, बावजूद इसके कि मुस्लिम से कोई अकीदत या रिश्तेदारी रखता हो, कि आए मुस्लिम, मैं तुम्हारी वसीयत पे अमल करने के जिम्मेदार। मुस्लिम ने पूरे दरबार में आंखें फेरना शुरू कर दी। मुस्लिम की निगाहें उमर इब्न साद के ऊपर जम गई। हजरत साद बिन अबी वक़ास का बेटा उमर इब्न साद। मुस्लिम ने कहा, ये उमर इब्न साद है, इससे मेरी क़राबतदारी है, एक रिश्ता बनता है। उमर इब्न साद, यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें कुछ वसीयत कर सकूं। उमर इब्न साद बेवफा लहजे में कहने लगा, ऐ अमीर, भला इससे मेरी क्या रिश्तेदारी हो सकती है? मैं तो इन लोगों से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रखता। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, ऐसा क्यों करता है? हम जानते हैं कि तुम्हारे आपस के कोई रिश्ते होंगे। अगर ये शख्स तुमसे कोई वसीयत करना चाहता है तो आगे बढ़ो। उमर इब्न साद दबे कदमों के साथ साथ चलता हुआ आगे आया। मुस्लिम बिन अकील ने 3 बातें वसीयतन उमर इब्न साद के कान में कही। 3 बातें बड़ी अजीब थी। मुस्लिम का पहला वसीयतनामा ये था, आए उमर इब्न साद, मैं जब से कूफे आया हूं मैंने किसी का 1 रुपया भी लेकर नहीं खाया। मैंने अपना नान, नफका और तमाम इखराजात अपनी जेब से उठाए, लिहाजा मुझ पे 700 दिरहम का कर्जा चढ़ चुका है। मेरे कत्ल के बाद ये मेरी जरा बेचकर इन तमाम लोगों तक मेरा कर्जा वापसी पहुंचा देना, यानी इनको इनका माल लौटा देना। दूसरी वसीयत, ऐ उमर साद, मेरे कत्ल के बाद मेरे जनाजे को यूं हवा में न छोड़ना, बल्कि इसे एक मुनासिब जगह पे दफना देना ताकि कोई भी मेरे जिस्म के साथ बदफेली ना कर सके। और मेरी तीसरी वसीयत बहुत खास है, कान और करीब लाओ मेरे साथ, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। उमर साद ने कान करीब किया और मुस्लिम गोया हो गए। आए उमर साद, अगर हो सके तो तमाम चीजों से अव्वलन ये काम करना, हुसैन कूफा आने के लिए अपने रास्ते में है, किस तरह हुसैन को खत लिख के रोक दो, या हो सके तो मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, आका हुसैन कूफा तशरीफ ना लाए, कूफा आपके आने की जगह नहीं है। मुस्लिम ने अपना दर्द दिल उमर इब्न साद के सामने रख दिया, जो मुस्लिम चाहते थे, लेकिन उमर साद की इस बदबख्ती का अंदाजा लगाएं कि फौरन से दरबार में चीख चीख के कहने लगा, आए अमीर, इसकी तीनों वसीयतें तो ये हैं, ये अपना कर्जा दिलवाना चाहता है, ये अपने जिस्म को सही जगह पे मदफून होता देखना चाहता है, और ये हुसैन को एक खत लिखना चाहता है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसा शकील कल्ब भी कहने लगा, उमर इब्न साद तू कितना बदबख्त है, अगर उसने अमानतन तुझे कुछ कहा है तो उसको अमानत ही रखता। अब अगर कर्जे की बात है तो तुम इसी के पैसों से कर्जा लौटा देना, दफन का मामला तुम हम पे छोड़ दो। हाँ, अगर हुसैन की बात है तो हम हुसैन को